dahinter! Çözün! Mergen! Haydi! इस एपिसोड के आगाज में अतरुल साहब और उनके सिपाहियों ने बाज़ंतीनी सिपाहियों वाली वर्दी पहन ली थी और वो उरानूस के साथ चल पड़ते हैं। ये अतरुल साहब का एक मंसूबा था। फिर वो अपने सिपाहियों को कहते हैं, कुछ भी हो जाए अपनी शिनाख्त जाहिर मत करना। उरानूस कहता है, हम सब एक ही कश्ती में सवार हो गए हैं, अगर डूबे तो सब डूब जाएंगे। इतने में कुछ तीर आकर उनके सामने गिरते हैं और वो सब रुक जाते हैं। अलंजैक के सिपाही तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर मंगोल सिपाही उनको घेरे में लेकर उन सब की तलवारें ले लेते हैं। इतने में अलंजैक भी बेबुलाद के साथ वहां पहुंच जाता है। बामसी आहिस्ता से अतरुल साहब को कहता है, सरदार, अलंजैक के पीछे आने वाला नकाबपोश सिपाही कौन है? अतरुल साहब कहते हैं, ये लाजमी अलबास्ती होगा। फिर उरानूस एक खत निकाल कर आगे बढ़ता है। अलंजैक उसके पास आकर कहता है, मैं सुन रहा हूँ ड्रैगोस, बोलो जरा, तुम मुझे क्या बताना चाहते थे? उरानूस कहता है, मैं यहाँ आपको कहने आया हूँ कि माजी को भूलकर आप मुझे माफ कर दें और मुझे अपना एक वफादार गुलाम बना लें। अलंजैक कहता है, मैं तुम जैसे कुत्ते को अपना गुलाम बनाने की बजाय तुम्हारी खाल से अपने जूते बनाना पसंद करूंगा। उरानूस कहता है, अगर आपको मुझ पर शक है, अभी इसी वक्त मुझे और मेरे सिपाहियों को मार सकते हैं, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं यहाँ खुद को और अपने किले को आपके हवाले करने आया हूँ। अलंजैक कहता है, बाज़ंतीन वालों से मैंने बहुत धोखे खाए हैं, सिपाहियों इन सबको मार दो। इतने में उरानूस कहता है, मेरे हाथ में खानों की खान हलाकू खान का एक खत है। ये सुनकर अलंजैक अपने सिपाहियों को कहता है, रुक जाओ। सब सिपाही रुक जाते हैं। फिर उरानूस कहता है, मैंने ये खत अतरुल के सोत के सराय महल से हासिल किया है। अलंजैक उससे खत लेकर घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर उस खत को गौर से पढ़ने लगता है। इसके बाद वो कहता है, तो खानों के खान हलाकू खान चाहते थे कि मैं तुम्हारा किला ले लूं, लेकिन अतरुल ने मेरे खिलाफ चाल चली। उरानूस कहता है, मुझे यकीन है कि उसने कई दफा आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। ये सुनकर अलंजैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उरानूस कहता है, मुझे हलाकू खान के हुक्म आपसे पहले पता चल जाते थे। अब मैं अपने किले के दरवाजे आपके लिए खोलना चाहता हूं और फिर आपके साथ मिलकर पूरी दुनिया पर फतह हासिल करना चाहता हूं। इसके अलावा मुझे यह भी पता चला है कि आपके अंदर अतरुल का एक जासूस मौजूद है। मैं उसे पकड़ने में भी आपकी मदद करूंगा। अलंजैक कहता है, यह खत तुमको कैसे मिला और उस जासूस के बारे में तुमको कैसे पता चला? उरानूस कहता है, सोट के सराय महल में मेरा एक जासूस मौजूद है। उसने अतरुल की बातें सुनी थी। वो ये खत निकालने में कामयाब हो गया था। मैं हलाकू खान के तमाम खत वहां से निकाल सकता हूँ। आप सिर्फ मुझे अपना मुलाजिम बना लें। मैं अतरुल को सोने की थाली में रखकर आपके सामने पेश करूंगा। अलंजैक कहता है, अब तुम किले वापस जाओ ड्रैगोस और मेरे अगले हुक्म का इंतजार करो। हम जा रहे हैं और तुम मेरे साथ आओ अलबास्ती। ये कहकर अलंजैक अपने सिपाहियों के साथ चल पड़ता है। उनके जाने के बाद उरानूस अतरुल साहब को कहता है, जो हो सकता था मैंने कर दिया है, खुदा तुम्हारी मदद करे अतरुल। अतरुल साहब कहते हैं, अब तुम किले वापस जाओ ड्रैगोस। अलंजैक गुस्से में मेरे जासूस के पास जाएगा और उसे मार डालेगा। मुझे जल्दी करनी होगी। ये कहकर अतरुल साहब और उनके सिपाही अलंजैक के पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में हफ्सा खातून और उनके बच्चे खैमे में मौजूद थे। इतने में सिरमा इजाजत लेकर वहां पहुंचती है और कहती है, मैं सोत में कुछ खरीदारी करने के लिए गई थी। मैंने सोचा कि वापसी पर कुछ देर यहाँ रुक जाऊं और आपकी खैरियत दरियाफ्त कर लूं। हफ्सा कहती है, आओ बैठ जाओ सिरमा खातून। सिरमा उसके पास बैठ जाती है और फिर कहती है, माशाल्लाह आपके बच्चे भी आपकी तरह बहुत मेहनती हैं। पता नहीं क्यों सोत के बाजार में आपके बच्चे मेरे जहन में आए थे, इसलिए मैं इन दोनों के लिए कुछ तोहफे खरीद कर लाई हूँ। इसके बाद सिरमा एक थैले से आइबर्स को एक बस्ता निकाल कर देती है और कहती है कि ये तुम्हारी किताबों के लिए है आइबर्स। आइबर्स उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर सिरमा असलहान को भी एक कुर्ता निकाल कर देती है। असलहान को भी वो बहुत पसंद आता है और वो भी उसका शुक्रिया अदा करती है। हफ्सा कहती है, सिरमा खातून आपने ये जहमत क्यों की? सिरमा कहती है, अब बच्चों के चेहरे पर खुशी नहीं देख रही हफ्सा खातून। फिर हफ्सा कहती है, चलो बच्चों, अब मुझे उस सिरमा खातून को अकेले छोड़ दो। यह सुनकर बच्चे बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद सिरमा कहती है, कल आपके साथ जो भी हुआ वो मेरे जहन से निकल ही नहीं रहा हफ्सा। मैं आपके बारे में बहुत परेशान थी। हफ्सा कहती है, मैं भी हैरान थी सिरमा खातून। आपने देखा कि मैंने कितनी मेहनत की थी, लेकिन सब बेकार गया। सिरमा कहती है, मैं जानती हूँ कि सलजान खातून मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन आपके खिलाफ उसको क्या हुआ है? हफ्सा कहती है, मैं भी नहीं जानती। मैंने हमेशा पूरी कोशिश की है, लेकिन कल आपने देखा कि उसने क्या किया है। सिरमा कहती है, आपके कबीले में दखल देना मेरा काम नहीं है
है हफ्ता, लेकिन सलजान खातून ने आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। हम सब खवातीन ने भी ये सब देखा था। अफजा कहती है, मैंने उसकी हर बात मानने की कोशिश की और उसकी इज्जत भी की, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सिरमा कहती है, मैंने सुना है कि सलजान खातून से पहले कबीले के मामलात आप देखती थी। हो सकता है कि इस बात से सलजान खातून डरती हों। मेरा आपको मशवरा है कि आपको मोहतात रहना चाहिए कि आपको कोई भी नुकसान पहुंचे। ये सुनकर हफ्जा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अरतुरुल साहब और उनके सिपाही ने दोबारा अपने बेस बदल लिए थे और वो अलंजाय के खुफिया ठिकाने के करीब पहुंच चुके थे। अलंजाय के छुपे हुए सिपाही अलंजाय को देखकर दोबारा खड़े हो जाते हैं और उसे आदाब करते हैं। बामसी आहिस्ता से कहता है, देखें ये शैतान किस तरह से छुपे हुए हैं। अरतुरुल साहब कहते हैं, ये तो इनके जालों की एक किस्म है। कौन जानता है कि इन्होंने और कितने जाल बिछाए होंगे। अगर हम इस रास्ते से मार्गन को बचाने के लिए गए तो ना सिर्फ हम इनके जाल में फंस जाएंगे बल्कि नाकाम भी हो जाएंगे। फिर अरतुरुल साहब कहते हैं, हम 2 गिरोहों में तकसीम हो जाएंगे। बामसी, तुम कुछ सिपाहियों के साथ यहाँ रुको और अलंजाय का ध्यान इस तरफ हटाओ। हम दूसरी तरफ से जाकर मार्गन को बचाएंगे। हमारे जाते ही तुम इन सिपाहियों पर हमला कर देना बामसी। तुम इनको लड़ाई में इतना मसरूफ रखना कि हम मार्गन को बचा लें। यह कहकर अरतुरुल साहब उठ खड़े होते हैं और कुछ सिपाहियों के साथ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अलंजाय तेजी से मार्गन की तरफ बढ़ रहा था। फिर वो मार्गन के सामने खड़ा होकर कहता है, तुमने कहा था कि मैं अरतुरुल के लिए जासूसी नहीं कर रहा। क्या तुम अभी भी वही कहते हो? यह हलाकू खान का वो खत है जिसे अरतुरुल ने चोरी किया था। क्या तुम समझते हो कि मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो तुम? अब मुझे तुमसे बदवाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले मैं तुझ कुत्ते से छुटकारा हासिल करूंगा और फिर कुत्ते के मालिक का खात्मा कर दूंगा। यह कहकर वो एक नेज़ा पकड़ लेता है ताकि मार्गन को मार सके। मार्गन भी कलमा शहादत पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ बामसी और उसके सिपाही भी हमला कर देते हैं। लेकिन इतने में एक मंगोल सिपाही बगल बजा देता है। यह सुनकर अलंजाय चौकन्ना हो जाता है क्योंकि ये इस बात की निशानी थी कि हमला हुआ है। इसी दौरान बामसी और उसके सिपाही आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ एक सिपाही अलंजाय को बताता है कि हम पर हमला हो गया है कमांडर अलंजाय। अलंजाय कहता है, ये बरकी खान के आदमी होंगे। अब मैं उनको अपने पंजों में जकड़ लूंगा। सिपाहियों का एक गिरोह यहाँ रुक जाए और बाकी मेरे साथ हो। ये कहकर वो चल पड़ते हैं और काफी सारे सिपाही भी उसके साथ चले जाते हैं। फिर अरतुरुल साहब कहते हैं, बामसी ने उनको अपनी तरफ खींच लिया है। चलो सिपाहियों, मार्गन के करीब होते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अलंजाय बामसी की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ अरतुरुल साहब मार्गन के करीबी साथियों पर हमला कर देते हैं। इतने में एक सिपाही बगल बजाने लगता है। अलंजाय और उसके सिपाही बामसी से लड़ रहे थे। बगल की आवाज सुनकर अलंजाय कहता है, वो जासूस के पीछे हैं, हम वापस जा रहे हैं। यह कहकर वो पीछे हटने लगते हैं, जबकि बामसी और उसके सिपाही लगातार उन पर तीर बरसा रहे थे। दूसरी तरफ अरतुरुल साहब और उनके सिपाही मंगोलों को मार रहे थे। इस तरह बहुत से मंगोल मारे गए थे। फिर अरतुरुल साहब कहते हैं, मार्गन को खोलो। यह सुनकर सिपाही मार्गन को खोलकर नीचे उतार लेते हैं। अरतुरुल साहब पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो मार्गन? मार्गन कहता है, मैं ठीक हूँ सरदार, मैंने राज नहीं बताया। अरतुरुल साहब कहते हैं, मैं जानता था मार्गन, तुम परेशान मत हो, हम यहाँ तुमको बचाने आए हैं। दुमरुल, तुम मार्गन को लेकर यहाँ से जाओ, हम बाकी मंगोलों को खत्म करके आते हैं। यह सुनकर मार्गन दुमरुल को वहाँ से उठा लेता है और चल पड़ता है, जबकि अरतुरुल साहब बाकी मंगोलों को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में बच्चे नहर के पास खेल रहे थे, लेकिन आइबर्स परेशान हालत में बैठा हुआ था। ये देखकर सावजी उसके पास आ जाता है और पूछता है, क्या बात है आइबर्स? आइबर्स कहता है,
اب جانتے ہو کہ سلجان خاتون نے میری والدہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ صاحب جی پوچھتا ہے کیا کیا ہے انہوں نے؟ ایبرز کہتا ہے انہوں نے سب عورتوں کے سامنے میری والدہ کی بےزتی کی اور ان کو یہاں سے جانے کو کہا۔ صاحب جی کہتا ہے سلجان خاتون دکھ میں ہے ایبرز، عورتوں کے درمیان اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، تم پریشان مت ہو۔ ایبرز کہتا ہے ایسا نہیں ہے صاحب جی، میں نے سنا ہے کہ وہ پہلے بھی ایسا ہی کرتی تھی اور ایک دفعہ تو انہوں نے ارطغرل صاحب کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ صاحب جی کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اپنی حد عبور مت کرو، اپنی زبان پر قابو رکھو ورنہ تم پچھتاؤ گے۔ میں تم کو سلجان خاتون کے بارے میں ایسا نہیں کہنے دوں گا۔ اتنے میں سلجان بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو، رک جاؤ۔ اتنے میں حفظہ اور سلمہ بھی ان کی طرف بڑھتی ہیں۔ سلجان پوچھتی ہے ایبرز کیا ہوا ہے، بتاؤ مجھے۔ ایبرز کوئی جواب نہیں دیتا اور غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں حفظہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پھر صاحب جی سلجان کو کہتا ہے یہ آپ پر غصے میں ہے کیونکہ آپ حفظہ خاتون پر چلائی تھی۔ یہ سن کر سلجان کہتی ہے حفظہ خاتون کیا تم اپنے بچوں کو بھی میرے خلاف کر رہی ہو؟ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو بتاؤ مجھے۔ حفظہ کہتی ہے میں صرف سکون چاہتی ہوں سلجان خاتون، میں مزید آپ سے الجھنا نہیں چاہتی، آپ مجھ سے دور رہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف بامسی اور اس کے ساتھی منگولوں پر تیر برسا رہے تھے۔ اتنے میں ایک منگول سپاہی آ کر اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ ہمیں ان کے گھوڑوں کی طرف جانا چاہیے، ہم ان میں سے کسی کو بھی بھاگنے نہیں دے سکتے۔ بامسی بھی ان کی یہ بات سن لیتا ہے اور کہتا ہے سپاہیوں یہ ہمارے گھوڑوں کی طرف جائیں گے، چلو ان کے پیچھے چلو۔ یہ کہہ کر وہ بھی آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہی منگولوں سے لڑ رہے تھے، لیکن اتنے میں ارنجیک اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور ارطغرل صاحب اور ان کے ساتھیوں کو گھیرے میں لے لیتا ہے۔ پھر النجیک کہتا ہے یہ شیر کا ٹھکانہ ہے، یہاں پہنچنے والوں کی قسمت میں موت لکھی ہوتی ہے۔ ارطغرل صاحب آہستہ سے اپنے دل میں کہتے ہیں بامسی تم کہاں رہ گئے ہو؟ پھر بے بلاد کہتا ہے میری تلوار تم جیسوں کے خون سے رنگین ہے، اب تمہاری باری ہے۔ ارطغرل صاحب آواز تبدیل کر کے کہتے ہیں تو پھر میں ان کو موت دینے والا ہوں جنہوں نے یہ تلوار اٹھائی ہے۔ اتنے میں النجیک کہتا ہے حملہ کرو، اور پھر ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی دوران دمرل اور دو سپاہی مارگن کو لے کر گھوڑوں کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اتنے میں منگول ان پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ بہت بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور تمام منگولوں کو مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو مزید منگول وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان پر حملہ کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب بھی منگولوں سے لڑ رہے تھے۔ اس لڑائی کے دوران النجیک اور گندوز بھی آمنے سامنے آ جاتے ہیں، جبکہ ارطغرل صاحب اور بے بلاد بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف بہت سے منگول دمرل اور دوسرے سپاہیوں پر حملہ کر رہے تھے۔ اتنے میں بامسی اور اس کے سپاہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ پیچھے سے ان پر تیر برسانے لگتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تمام منگولوں کو مار دیتے ہیں۔ پھر بامسی اپنے ساتھیوں کے قریب آ کے پوچھتا ہے مارگن کیسا ہے؟ دمرل کہتا ہے مارگن ٹھیک ہے کمانڈر بامسی۔ پھر ایک سپاہی کہتا ہے آپ ٹھیک وقت پر آئے ہیں کمانڈر بامسی، لیکن ارطغرل صاحب نے تو آپ کو کہا تھا کہ النجیک کے پیچھے جانا ہے۔ بامسی کہتا ہے ہمیں یہاں آنا پڑا کیونکہ یہ غلیظ ہمارے گھوڑوں کی طرف جا رہے تھے۔ ملک شاہ کہتا ہے النجیک اور اس کے سپاہی واپس ارطغرل صاحب کی طرف گئے ہیں، وہ خطرے میں ہوں گے۔ بامسی کہتا ہے ملک شاہ تم فوراً مارگن کو لے کر قبیلے روانہ ہو جاؤ اور ہم ارطغرل صاحب کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بھاگنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب اور بے بلاد آمنے سامنے تھے، جبکہ النجیک بھی گندوز پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے زخمی کر کے نیچے گرا دیتا ہے۔ ارطغرل صاحب کا دھیان اس کی طرف ہو جاتا ہے، لیکن اتنے میں بے بلاد ارطغرل صاحب پر وار کرتا ہے اور انہیں بھی گرا دیتا ہے۔ پھر وہ ان کے سینے پر تلوار رکھ دیتا ہے لیکن اتنے میں بامسی اور اس کے ساتھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ تمام منگولوں پر تیر برسانے لگتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح ارطغرل صاحب زخمی گندوز کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ النجیک اور بے بلاد بچ جاتے ہیں، لیکن بے بلاد کا بازو زخمی ہو گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد النجیک کہتا ہے وہ تعداد میں بھی کم تھے پھر بھی وہ یہاں سے نکل گئے، چلو ان کے پیچھے چلو۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اصرار کر کے ماں سے رخصت کی اجازت لی کہ وہ ایک اہم کام پر جا رہے ہیں۔ بھیرا پہنچ کر بھائی کو خط لکھا کہ میں ایک ضروری کام پر جا رہا ہوں، اس لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ اور تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ بھیرا ہی سے ایک 2 دھارا خنجر خریدا اور چاچر شریف میں سے اپنے مرشد کے ہاں گئے۔
اجمودہ کیا، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ رخصت کے وقت پیر نے مرید کو گلے سے لگایا اور اس کے دل بسمل کی دھڑکنوں کو سنا اور دعا کے طور پر کہا، باز سلامت رویو باز آئی۔ راستے میں مرید حسین پشاور سے رسال پور میں ایک دوست کے پاس آئے۔ وہاں انہوں نے اپنے کپڑے دھلائی کے لیے دیے۔ جب کپڑے دھل کر واپس آئے تو انہوں نے پہننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کسی ہندو نے دھوئے ہیں، ان سے بدبو آ رہی ہے۔ تحقیق پر یہ بات درست ثابت ہوئی اور اہل نظر نے کہا کہ اس مرد مومن کی صفائی باطن کی دلیل ہے، جسے کرامت بھی کہا جا سکتا ہے۔ رسال پور سے واپس گھر پہنچے وہ ایک فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ اس مقام پر کھڑے تھے جہاں ایک طرف بیوہ ماں کی شفقت، وفا شوہر بیوی کی محبت، برادری کی بندھن، دنیاوی مصلحتیں، سینکڑوں کنال زمین، لہلہاتے کھیت اور تیار فصلیں تھیں، اور دوسری طرف عشق رسول کا امتحان تھا۔ عقل سوچتی رہ گئی مگر عشق نے امتحان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ آپ سیدھے چکوال گئے اور ڈاک خانہ سے اپنی جمع شدہ رقم میں سے 700 روپے نکلوائے۔ اس زمانہ کے 700 روپے آج کل کے 70,000 سے بھی زیادہ تھے، اور کسی کو بتائے بغیر اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ چکوال سے آپ پہلے لاہور داتا کی نگری پہنچے، پھر سیدھے دہلی چلے گئے، وہاں سے حصار گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ڈاکٹر رام گوپال 1 ماہ کی چھٹی پر پشاور چلا گیا ہے۔ آپ پھرتے پھراتے واپس پشاور پہنچ گئے، لیکن ڈاکٹر پشاور سے نارنون جا چکا تھا۔ آپ اس کے تعاقب میں 6 اگست 1936 کو دوبارہ حصار پہنچ گئے۔ پوچھتے پوچھتے آپ اس اسپتال میں جا پہنچے جہاں وہ گستاخ زمانہ رام گوپال متعین تھا۔ اسے غور سے دیکھا اور مخبر صادق کے بتائے ہوئے حلیے کو ڈائری میں دیکھا۔ اسے ہو بہو درست پا کر دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ ڈاکٹر کی رہائش گاہ دیکھی، حالات کا جائزہ لیا، پھر کسی مسلمان کا گھر تلاش کیا۔ ایک مسافر کی حیثیت سے نماز ظہر ادا کی اور بارگاہ رب العزت میں یہ دعا مانگی، میرے اللہ، تیرے اس نحیف و نزار اور ناچیز بندے کو اپنے آبائی وطن سے سینکڑوں میل دور کافروں کی بستی نارنون میں تیرے محبوب کی محبت جس مقصد کے لیے کھینچ لائی ہے، اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اگست کا مہینہ تھا، شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر کی رہائش گاہ ہسپتال سے ملحق تھی۔ صحن میں قدم رکھا تو سامنے درختوں کے گھنے سائے میں وہ ملعون سو رہا تھا جس نے کروڑوں مسلمانوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ قریب ہی دوسری چارپائی پر اس کی بیوی کشیدہ کاری میں مصروف تھی۔ بچے کچھ جاگ رہے تھے، کچھ سوئے ہوئے تھے۔ ہسپتال کا عملہ سب کا سب ہندو تھا اور وہ بھی زیادہ دور نہ تھا۔ مرید حسین نے جان ہتھیلی پر رکھ کر بے خوف و خطر نعرہ لگایا، اللہ اکبر، پھر ملعون کو مخاطب کر کے پکارا، اے گستاخ زمانہ کافر اٹھ، آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروانہ آ ہی گیا ہے۔ بیوی نے بھی شوہر سے کہا، رام گوپال اٹھ، کوئی مسئلہ آ گیا ہے۔ رام گوپال آنکھیں ملتا اور دھوتی سنبھالتا اٹھا۔ بیوی اور نوکر جا کر مرید حسین کو پکڑنے کے لیے لپکے مگر انہوں نے آن کی آن میں خنجر موذی کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ وہ دھڑام سے ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھا۔ انہوں نے خنجر قریبی تالاب میں پھینک دیا اور خود بھی اس میں چھلانگ لگا کر تیرنے لگے۔ پولیس کی جمعیت نے تالاب کو گھیرے میں لے لیا۔ غازی مرید حسین نے پوچھا، تم میں کوئی مسلمان ہے؟ اتفاق سے تھانے دار مسٹر احمد شاہ کوٹ مسلمان تھا۔ اس نے کہا، میں مسلمان ہوں۔ مرید حسین تالاب سے باہر آئے اور خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرتے ہوئے کہا، میرا نام عاشق رسول ہے، میں نے اس ڈاکو کو قتل کیا ہے جس نے کروڑوں مسلمانوں کے دل پر ڈاکہ ڈال کر ان کا امن و سکون لوٹ لیا ہے۔ اخبارات سے اطلاع پاتے ہی غازی صاحب کی والدہ، بھائی اور چودھری محمد بخش حصار پہنچے۔ پھر 12 اگست 1936 کو صبح کو حصار ڈسٹرکٹ جیل میں غازی صاحب سے ملاقات کی۔ غازی صاحب نے انہیں دیکھتے ہی کہا، آپ کو مبارک ہو، وہ کام جس کا میں ذکر کیا کرتا تھا وہ خدا کے فضل و کرم سے ہو گیا ہے۔ مقدمے کی پیروی کے لیے ان کے بھائی لاہور سے حصار کے ایک مشہور وکیل بیرسٹر جلال الدین کے نام ذمہ دار اخبار کے ایڈیٹر مولانا ظفر علی خان کے فرزند اختر علی خان کا ایک خط لے گئے تھے۔ اس کے ذکر پر غازی صاحب نے کہا، مجھے وکیل کی کوئی ضرورت نہیں، میرا وکیل تو اللہ تعالیٰ ہے۔ قریشی صاحب سے وکالت کی گفتگو ہو رہی تھی جو غالباً اپنے انتخاب کی مصروفیات کی وجہ سے مقدمہ کی پیروی کے لیے تیار نہ تھے۔ اتنے میں ایک بزرگ صورت مولوی صاحب تشریف لائے۔ قریشی صاحب نے تعارف کراتے ہوئے کہا، مولانا، یہ لوگ چکوال سے آئے ہیں اور بدقسمت ملزم لواحقین ہیں جس نے ڈاکٹر رام گوپال کو نارنون میں قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر مولوی صاحب سخت جلال میں آگے اور کہا، جلال الدین صاحب، بدقسمت آپ ہیں، بدقسمت میں ہوں، بدقسمت ہمارا سارا علاقہ ہے، بدقسمت ہندوستان کے کروڑوں مسلمان ہیں کہ جن کی موجودگی میں گستاخ زمانہ رام گوپال دندناتا پھرتا رہا۔ بدقسمت اور بغیرت تو ہم ہیں۔ ان کی خوش قسمتی میں کسے کلام ہو سکتا ہے جن کے نامور فرزند نے یہاں سے سینکڑوں میل دور علاقہ چکوال سے آ کر ناموس رسالت کی حفاظت کا حق ادا کر دیا ہے۔ کیا یہ ہر مسلمان کا فرض نہیں کہ وہ حبیب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو حرف غلط کی طرح صفاقتی سے مٹا ڈالے؟
قریشی صاحب نے مولوی صاحب کے چلے جانے کے بعد بتایا کہ وہ سرسا کے ممتاز عالم دین تھے جو انتخاب کے سلسلہ میں ان سے بات چیت کرنے آئے تھے۔ مولوی صاحب کی سرزنش اور ڈانٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ قریشی صاحب نے بلا معاوضہ مقدمے کی پیروی کا ذمہ لے لیا۔ ان کے علاوہ 5 دوسرے وکیلوں نے بھی کہا کہ وہ بھی بلا معاوضہ ان کی مدد کریں گے۔ حصار کے ضلع کچہری میں مقدمے کی سماعت ایک مجسٹریٹ پنڈت لکشمی دت کے ہاں شروع ہوئی، لیکن ابتدائی سماعت کے بعد اس نے جلد ہی مقدمہ سیشن سپرد کر دیا۔ ایک روز کارروائی جاری تھی کہ مرید حسین نے کہا کہ ظہر کی نماز کے لیے مصلی اور پانی کا بندوبست کیا جائے۔ جج نے کہا یہ عدالت ہے۔ مرید حسین نے کہا میں خالق کائنات کی عدالت میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کی بات مان لی گئی اور عین عدالت میں انہوں نے نماز ادا کی اور آئندہ اس کا انتظام خود بخود کر دیا جاتا رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے تو کارروائی دوبارہ شروع کر دی جاتی۔ 3 دن کی سماعت کے بعد چوتھے دن فیصلہ سناتے ہوئے جج نے کہا میں تمہیں سزائے موت دیتا ہوں، لیکن ایک درخواست کے نتیجے میں مقدمہ کی دوبارہ سماعت کی گئی مگر سزائے موت برقرار رہی۔ اس پر ہائی کورٹ میں اپیل کی سماعت کی گئی۔ اس نے بھی اپیل خارج کر کے سزائے موت بحال رکھی۔ جیل کی کوٹھڑی میں غازی صاحب تھے۔ ان کے ساتھ والی کوٹھڑی میں قتل کا ایک ہندو مجرم قید تھا۔ وہ غازی صاحب کی عبادت گزاری، شرافت اور بے باکی سے متاثر تھا۔ ایک دن دیکھا کہ غازی صاحب کا کمرہ نور سے منور ہے۔ وہ حیران اور ششدر ہو کر بولا میری بھی کچھ رہنمائی کریں کہ میں آپ کا پڑوسی ہوں۔ غازی صاحب نے کہا تیری رہنمائی تب ہو سکتی ہے کہ تو مسلمان ہو جائے۔ ہندو قیدی نے کہا میں روشنی کا طالب ہوں، اب جو چاہیں کرے۔ غازی صاحب کے کہنے پر ہندو نے کلمہ طیبہ پڑھا، خدا تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام قبول کر لیا۔ غازی صاحب نے اس کا نام غلام رسول رکھا۔ آخری ملاقات پر ماں نے بیٹے سے کہا کہ پھانسی کا پھندا وہ خود اپنے گلے میں ڈالے، کوئی بھنگی وغیرہ نہ ڈالے۔ غازی صاحب نے کہا ماں جی ٹھیک ہے۔ آخر خدا خدا کر کے 24 ستمبر 1937 بروز جمعۃ المبارک کی وہ صبح آ پہنچی۔ غازی مرید حسین جس کا انتظار بڑی بےتابی سے ایک مدت سے کر رہے تھے، جیل سے باہر عاشق رسول کے عاشقوں کا ایک جم غفیر جمع تھا اور جیل کے اندر پروانہ رسالت شمع رسالت پر جل مرنے کو بےتاب۔ جب شہادت کا وقت آیا تو آپ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ نے کہا زبان کو حرکت نہ دیں۔ انہوں نے کہا میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ اپنا کام کریں۔ کہتے ہیں کہ خفیف سے جھٹکے اور یادگار مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی۔ عشق کی ایک ہی جس سے طویل سفر لمحوں میں طے ہو گیا اور غازی مرید حسین اگلی دنیا میں شہیدوں کی صف میں جا ملے اور حیات دوام اور رضائے حق کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ غازی میاں محمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ میاں محمد 1915 میں قصبہ تلہ گنج میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا نام صوبے دار غلام محمد تھا جو عوان برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم چھڑی تو صوبے دار غلام محمد کو اپنی پلٹن کے ساتھ پاکستان سے باہر جانا پڑا۔ اسی دوران میاں محمد پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کے والد عراق میں تھے۔ بیٹے کی ولادت کی خبر سنی تو جی چاہا کہ فوراً اڑ کر تلہ گنج پہنچیں اور نومولود کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، کیونکہ یہ بچہ شادی کے 7 سال بعد بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا صوبے دار غلام محمد 1919 تک جنگ کے اختتام تک واپس نہ آ سکے۔ اس عرصہ میں وہ اپنی پلٹن کے ساتھ عراق، شام، فلسطین، استنبول وغیرہ میں فوجی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ میاں محمد 5 سال کے تھے کہ ان کے والد ماجد گھر لوٹے اور پہلی بار اپنے جگر گوشہ کو دیکھا۔ بار بار گود میں اٹھاتے اور پیار کرتے، پھر چند روز بعد انہیں پرائمری اسکول میں داخل کرا دیا۔ پرائمری کے بعد وہ ہائی اسکول میں داخل ہو گئے، لیکن 7ویں جماعت تک پڑھنے کے بعد ان کا جی تعلیم سے اچاٹ ہو گیا۔ 15 سال کے ہوئے تو ڈرائیوری سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں وہ ملازم ہو گئے اور تلہ گنج سے میاں والی جانے والی ایک بس چلانے لگے، لیکن بہت جلد اس سے بھی جی بھر گیا۔ 1931 میں کوئٹہ چلے گئے اور ایک ٹھیکیدار کے ساتھ بطور منشی کام کرنے لگے۔ یہ کام بھی پسند نہ آیا تو 1932 میں گاؤں واپس آ گئے۔ 1933 میں انڈین نیوی میں بھرتی ہو گئے۔ اسی ملازمت کے دوران پھپھی زاد بہن نیک اختر کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ انڈین نیوی میں نوکری کرتے بھی بامشکل 1.5 برس ہی گزرا تھا کہ کھیل کے دوران ایک ساتھی کی بدکلامی کی وجہ سے بگڑ گئے اور ہاتھی سے اسے پیٹ ڈالا۔ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلا، وہ ملازمت سے برطرف کر دیے گئے۔ 2 جنوری 1935 کو بلوچ ریجمنٹ میں بطور سپاہی بھرتی ہوئے اور ابتدائی ٹریننگ کراچی میں مکمل کرنے کے بعد اسی سال اکتوبر میں مدارس چھاؤنی بھیج دیے گئے۔ اصل میں یہی وہ جگہ تھی جہاں قدرت نے ان سے غیر معمولی کام لینا تھا اور وہ جس کے لیے مختلف مقامات پر پھرتے پھراتے بالآخر یہاں پہنچے تھے۔ میاں محمد کو بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ محبت تھی۔ انہیں بہت سی نعتیں یاد تھیں جنہیں وہ اکثر تنہائی میں یار دوستوں میں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ وہ بڑے خوبصورت جوان تھے اور ہمیشہ نفیس اور عمدہ لباس سے تن کیے رہتے۔
ان کو دیکھنے والوں نے ان کا حلیہ کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: لمبا قد، دلکش خدوخال، سرخ و سفید رنگ، باریک ہونٹ، گھنی بھویں، ناک معیار حسن کے عین مطابق، پیشانی چوڑی، آنکھیں چمکدار، خوبصورت سی چھوٹی داڑھی اور خاص ادا کی گونچیں جن سے مردانہ وجاہت ٹپکتی تھی، سر پر کلا اور خوبصورت پگڑی غرض پیکر حسن تھے۔ 16 مئی 1937 کی شب کا ابھی آغاز ہوا تھا۔ مدارس چھاؤنی میں ڈیوٹی سے فارغ فوجی سپاہی مختلف گروپوں میں بیٹھے خوشگپیوں میں مشغول تھے۔ انہی میں ایک طرف چند مسلمان نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے میں مہو تھے۔ اتفاق سے جو شخص نعت سن رہا تھا وہ ایک ہندو تھا۔ یہ بڑی خوش الحانی اور عقیدت مندی کے ساتھ نعت سنا رہا تھا۔ قریب ہی ایک ہندو ڈوگرے سپاہی نے جب ایک ہندو کو اس طرح عقیدت کے ساتھ نعت پڑھتے سنا تو مارے تعصب کے جل کر کباب ہو گیا۔ اس نے بآواز بلند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے نعت پڑھنے والے ہندو سے مخاطب ہو کر کہا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرو، کسی اور کا ذکر کرو تو کیسا ہندو ہے؟ تو ہندو دھرم کا مجرم ہے، تیرا باپ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان سپاہیوں نے ڈوگرا سپاہی کی یہ بدزبانی سنی تو صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئے، لیکن میاں محمد اپنے آقا کی شان میں یہ گستاخی سن کر تڑپ اٹھے اور ڈوگرا سپاہی سے کہا: تیرے ہم مذہب کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک سے اطمینان قلبی حاصل کرے، اس لیے وہ گا کر سرکار عالم کی نعت پڑھ رہا ہے۔ تجھے اپنے خبث وطن کی وجہ سے یہ بات پسند نہیں آئی تو یہاں سے چلا جا، خبردار آئندہ ایسی بکواس نہ کرنا۔ یہ سن کر ڈوگرا سپاہی بولا: میں تو بار بار ہی ایسا کروں گا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ یہ بےہودہ جواب سن کر میاں محمد کا خون کھول اٹھا۔ ایک ہندو ڈوگر نے ان کی حمیت ایمانی کو للکارا تھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا: آئندہ اپنی ناپاک زبان سے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کا جملہ کہنے کی جرات نہ کرنا، ورنہ یہ بدتمیزی تجھے بہت جلد موت سے دوچار کر دے گی۔ بیرسٹر صاحب بحث کی تفصیل سناتے سناتے سانس لینے کے لیے رکے۔ چند لمحے بعد میں نے پوچھا: پھر کیا ہوا بیرسٹر صاحب نے ایک جھرجھری سی لی، چائے کا ایک گھونٹ بھرا، بولے: عدالت نے بحث سننے کے بعد اسی دن فیصلے کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ مقررہ تاریخ پر دفتری اوقات شروع ہونے سے پہلے ہی ہندو اور مسلمانوں کے ہجوم عدالت کے باہر جمع ہو گئے۔ کراچی کے علاوہ حیدرآباد، ٹھٹھہ، نواب شاہ، بہاولپور اور پنجاب تک سے لوگ کشاں آئے تھے۔ نظم و نسق کے لیے پولیس کی بھاری تعداد موجود تھی۔ مشہور ہندو لیڈر، وکیل اور صحافی آئے ہوئے تھے۔ مسلم اکابرین میں سے معتدل اصحاب تشریف لائے تھے۔ ہندو مسلمان سب امید و بیم میں تھے، البتہ جن مسلم اصحاب کو خفیہ ذرائع سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جیوری کی اکثریت سزائے موت کی بجائے حبس دوام کے حق میں ہے، وہ اسی کو غنیمت جان کر قدرے مطمئن تھے۔ میں وکیلوں کی صف میں کرسی پر بیٹھا یہ سب نقشہ دیکھ رہا تھا۔ اضطراب اور بے چینی کی کیفیت طاری تھی۔ اچانک ڈائس پر جج نمودار ہوا۔ میرا دل تھک تھک کرنے لگا۔ میں نے قبل ازیں قتل کے کئی مقدمات کی پیروی کی تھی، جن میں سے بعض کو پھانسی ہوئی، بعض رہا ہوئے، مگر دل کی یہ کیفیت پہلے کبھی نہ تھی۔ تقریباً 2 منٹ موت کی سی خاموشی طاری رہی، پھر جج کے اشارے پر پیشکار نے چپراسی سے کہا کہ ملزم حاضر کیا جائے۔ غازی بیڑیاں پہنے، سر اٹھائے، سنگین برادر محافظوں کے حلقے میں عدالت کے کٹہرے میں آ کھڑا ہوا۔ پھر ایک مہیب سناٹا چھا گیا۔ جج نے ایک فائل الٹ پلٹ کر دیکھی اور ریڈر سے کچھ سرگوشی کی۔ اس نے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ جج نے وہی کاغذ اٹھایا اور دھیمی آواز میں پڑھ کر سنایا: عبدالقیوم خان، تمہیں موت کی سزا دی جاتی ہے۔ غازی عبدالقیوم کے منہ سے ذرا تھرتھرائی ہوئی آواز میں بے ساختہ نکلا: الحمدللہ۔ پھر کچھ سنبھلا اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا قد 1 فٹ اونچا ہو گیا ہو۔ اس کے لب ہلے۔ حاضرین نے سنا، وہ کہہ رہا تھا: جج صاحب، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس سزا کا مستحق سمجھا۔ یہ ایک جان کیا چیز ہے، میرے پاس لاکھ جانیں ہوتی تو وہ بھی ایک ایک کر کے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر! یہ نعرہ مستانہ اس زور سے گونجا کہ اس کی گونج کمرہ عدالت، گیلری، برآمدے اور باہر والوں نے بھی سنی۔ وہ سمجھے کہ عبدالقیوم بری ہو گیا ہے۔ بیرسٹر صاحب رک گئے۔ ہاں بیرسٹر صاحب، پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ آگے کا المیہ بڑا ہی دردناک اور سنگین ہے۔ عبدالقیوم تو حکم سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جیل چلا گیا اور مجھے حکومت نے پروفیشنل مس کنڈکٹ کا نوٹس دے دیا، جس میں حدود قانون سے متجاوز ہو کر بحث کرنے کا الزام تھا۔
میں نے دوسری عدالت میں اس الزام کو غلط اور بے بنیاد ثابت کر کے پہلی عدالت کی جہالت پر مہر ثبت کی۔ چند روز بعد میں اپنے 3 رفیقوں حاجی عبدالخالق صاحب، مولوی ثناء اللہ صاحب اور مولانا عبدالعزیز صاحب پر مشتمل وفد اپنے استاد علامہ اقبال کی خدمت میں بھیجا کہ سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرانے کے لیے وائسرائے تک سفارش پہنچائے۔ مرحوم نے جو جواب دیا اس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں۔ میں نے ایک طرف یہ وفد علامہ کے پاس روانہ کیا، دوسری طرف گورنر بمبئی کے نام رحم کی عرضداشت پیش کی۔ اس کا جواب ملا، درخواست زیر غور ہے، 2 ہفتے تک آپ کو نتیجے سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ گورنر بمبئی کا جواب ملتے تیسرا روز تھا کہ صبح کے وقت میں نے اپنے دفتر میں سنا کہ رات غازی عبدالقیوم کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ میں مولانا عبدالعزیز کو لے کر جیل پہنچا تو پرائیویٹ ذریعہ سے پتہ چلا کہ صبح اذان کے وقت عبدالعزیز کے لواحقین کو ان کی جائے قیام پر جگا کر بتایا گیا کہ عبدالقیوم کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ لاش کو پولیس سرکاری گاڑی میں رکھ کر میوہ شاہ قبرستان لے گئی ہے۔ جنازہ تیار ہے، منہ دیکھنا ہے تو جلد چلو۔ ہم لوگ قبرستان پہنچے تو معلوم ہوا کہ میت قبر میں اتاری جا چکی ہے کہ مسلمانوں کا جمغفیر وہاں پہنچ گیا اور اس نے مٹی ڈالنے نہ دی۔ ایک جوشیلا قومی کارکن قلندر خان قبر میں کود گیا اور میت کو لحد میں سے نکالا۔ چارپائی، کفن وغیرہ کا بندوبست پہلے سے ہو چکا تھا۔ فوراً لاش کو کفن پہنایا اور جنازہ لے کر روانہ ہو گئے۔ یہ خبر آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ کراچی مسلم اکثریت کا شہر تھا اور صبح کا وقت دیکھتے ہی دیکھتے دفعہ 144 کے نواز کے باوجود 10-12 ہزار مسلمان جمع ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے فوراً فوج طلب کر لی۔ ہم اس عرصہ میں راستہ کاٹ کر چاک ویڑا کے قریب ایک تنگ گلی سے گزر کر جنازے کے قریب پہنچ گئے۔ بے پناہ ہجوم تھا۔ کندھا دینے والوں میں قلندر خان خاصا نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اچانک ہجوم کا ریل آیا اور پھر برابر والی پتلی گلی سے تڑ تڑ کی آواز گونجی۔ نظر اٹھا کے آگے کا جائزہ لیا تو قلندر خان کے بدن سے خون کا فوارہ اچھلتے دیکھا۔ اس کے باوجود وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ جنازے کو کندھا دیے جا رہا تھا۔ چند منٹ بعد وہ زخموں سے نتھال ہو کر گر پڑا۔ نہتے اور پرامن جلوس پر گوروں نے بے تحاشا فائرنگ کی۔ سینکڑوں مسلمان شہید اور ہزاروں مجروح ہو گئے۔ اندھا دھند فائرنگ کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ مکانوں اور جھونپڑیوں میں بیٹھے بچے، بوڑھے اور عورتیں بھی اس کا نشانہ بن گئیں۔ حالات قدرے پرسکون ہوئے تو میں مولانا عبدالخالق، مولانا عبدالعزیز اور حاتم علوی زخمیوں کی عیادت کے لیے سول ہسپتال گئے۔ ہسپتال کے ارد گرد پولیس کی بھاری تعدادی میں کچھ فوج بھی موجود تھی۔ ہم کسی نہ کسی طرح شہیدوں اور زخمیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے، میں نے 106 لاشیں گنی اور بعد میں ان کی تعداد 120 ہو گئی۔ ہسپتال میں کہرام مچا ہوا تھا، لاشیں علیحدہ کی جا رہی تھیں۔ تڑپتے، سسکتے، کراہتے اور چیختے ہوئے زخمی، الگ بڑی تعداد ایسے زخمیوں کی تھی جن کے ہاتھ پاؤں کی ہڈیوں کے ٹکڑے اڑ گئے تھے۔ حادثہ اتنا مہیب تھا کہ بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ پھر صبح کے وقت جب جوانوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ہاتھ پاؤں سے بھری ہوئی ایک وین سول ہسپتال سے نکلی تو بے اختیار میری چیخ نکل گئی، بلکہ کئی دن تک حواس بجا نہ ہوئے۔ خواب و خور حرام ہو گیا۔ بے شمار لاشیں ان کے وارثوں نے پولیس میں رپٹ دیے بغیر چپکے سے دفن کر دیں۔ اتفاق سے ان دنوں دہلی میں مرکزی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا۔ ہم نے وائسرائے کے نام ایک تار دیا، ساتھ ہی ایک قاصد بذریعہ ریل قائد اعظم کے پاس روانہ کیا۔ کراچی میں ہم نے مسلم ریلیف کمیٹی قائم کی جس کی امداد کے لیے دہلی اور لاہور دونوں نے چندے دیے۔ ادھر قائد اعظم نے اسمبلی میں آواز بلند کی، پھر تو ہماری آواز برٹش پارلیمنٹ کے ایوانوں میں پھر گونجی۔ سر ونسٹن چرچل نے اظہار تعصب کیا۔ شمع رسالت کے پروانے کی ایمان پرور داستان ختم ہو چکی تھی۔ میں جب بیرسٹر صاحب کے پاس سے رخصت ہوا تو میرے ہاتھ میں ایک تاریخی دستاویز تھی جس کا نام عبدالقیوم تھا۔ یہ ایک پمفلٹ تھا جو بیرسٹر صاحب نے مجھے دیا تھا۔ شہدائے کشمیر، اللہ بخش اور احرار شہدا۔ حاجی محمد عبداللہ بٹ تحریک کشمیر 1931 میں سرگرم حصہ لے چکے ہیں۔ وہ تحریک حریت کے ممتاز کارکن ہیں۔ ایک ملاقات میں انہوں نے تحریک کشمیر پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا، تحریک کشمیر 1931 کے سلسلہ میں گجرانوالہ سے نوجوانوں کا پہلا قافلہ میری قیادت میں روانہ ہوا۔ جب ہم شہر سے باہر نکلے تو پولیس نے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے عام راستوں کو چھوڑ کر کھیتوں کو راستہ بنایا اور چھپتے چھپاتے نندی پور کے قریب ایک گاؤں موزہ رجائی میں پہنچے۔ گاؤں والوں نے ہمارا شاندار استقبال کیا اور ہمیں ٹھہرا کر کھانا کھلایا۔ وہاں سے ہم دسکا روانہ ہوئے۔ جب ہم دسکا پہنچے تو لوگوں نے پرجوش انداز میں استقبال کیا۔ لوگوں نے فلک شگاف انداز میں نعرہ تکبیر، مجلس احرار اسلام زندہ باد اور چلو چلو کشمیر چلو کے نعرے لگائے۔ انہی نعروں سے پولیس چوکنا ہو گئی۔
اور اس نے ڈسکا کی حدود میں داخل ہوتے ہی ہمیں گرفتار کر لیا اور بسوں میں بٹھا کر سیالکوٹ کے قریب ایک کھلے میدان میں قید کر دیا جس کے ارد گرد خاردار تار لگے ہوئے تھے۔ وہاں امرتسر، لاہور، گجرانوالہ اور گجرات سے آنے والے لوگوں کو بھی رکھا گیا تھا۔ اس قدر اہتمام اور انتظام کے باوجود لوگ جوش عقیدت میں جموں پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے راستے میں نہ تو پہاڑ ہی حائل ہو سکے اور نہ ہی برطانوی جبر و استبداد رکاوٹ بن سکا۔ لوگوں نے جانے کے لیے مصنوعی جناز اور باراتوں کا روپ بھی اختیار کیا۔ لوگوں کی اس عقیدت سے انگریز عاجز آ گیا، الغرض ہمیں فوری سماعت کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے 2 ماہ کی سزائیں ہوئیں جو ہم نے لاہور، سیالکوٹ اور فیروز پور کی جیل میں کاٹی، اور پھر فیروز پور سے رہا ہو کر گجرانوالہ ایک گونا مسرت اور طمانینت سے لوٹے۔ تحریک کشمیر میں چنیوٹ کے سرگرم رکن اللہ بخش سمیت سینکڑوں احرار جان نثار شہید ہوئے۔ اس تحریک میں قافلہ زیر قیادت جانباز مرزا مرحوم بارات کی صورت میں سری نگر پہنچا تھا۔ ایک مجاہدہ کی شہادت۔ اجنبی سمت سے چلنے والی دشمن کی گولیاں مجاہدہ مائی اماں کے سینہ اور ان میں پیوست ہو چکی تھیں، اور ان کی درد کی شدت اور تکلیف کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے سامنے مکمل تاریکی چھا رہی تھی، مگر اس وقت بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پوری قوت کے ساتھ سر پر رکھی گٹھڑی مجاہدین کے مورچے کی جانب لڑکھڑا دی، اور پھر وہ خود بھی بے دم ہو کر گر پڑی۔ مجاہدین کی اس امداد کی ساری خوشیاں اماں مجاہدہ کی حالت دیکھ کر خاک میں مل گئی اور ہر آنکھ میں پرنم ہو گئی، مگر یہ جان کر انہیں خوشی ہوئی کہ اماں بھی زندہ ہیں لیکن بے ہوش۔ بہرحال مجاہدین نے جلدی اپنا اسلحہ تیار کیا اور پھر بغیر ایک لمحہ کے انتظار کے دشمن پر اچانک زبردست قسم کا فائر کھول دیا۔ بزدل دشمن جو اب تک اپنی نفری اور اسلحہ کے زور پر محاصرہ کر کے مجاہدین کو زندہ گرفتار کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، یہ غیر متوقع صورتحال دیکھ کر سراسیمہ ہو گیا اور سمجھا کہ مجاہدین کو بھاری تعداد میں کمک پہنچ گئی ہے، اب ڈوگرا فوج کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے صرف 15 منٹ میں 3 دن کا محاصرہ ختم ہو چکا تھا اور دشمن تھوراڑ کی بستی سے کوسوں دور پہنچ چکا تھا۔ تھوراڑ فتح ہو چکا تھا اور اس کو فتح کرنے والی عظیم مجاہدہ بے ہوش پڑی تھی۔ AK-3 کے مسلم مجاہد سراپا غم و اندوہ کی تصویر بنے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ اسی دوران اچانک اماں مجاہدہ کو ہوش آیا، انہوں نے آنکھیں کھولی اور سوالیہ نظروں سے مجاہدین کی جانب دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہوں کہ بتاؤ فتح ہوئی یا شکست؟ عظیم مجاہدہ کی آنکھیں کھلتی دیکھ کر مجاہدین نے خوشی کے مارے نعرہ تکبیر لگایا اور اماں مجاہدہ کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ فتح کی خوشخبری سن کر اماں کی آنکھوں میں ایک لمحہ کے لیے چمک پیدا ہوئی، پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور آنکھیں موم لیں۔ یہ دیکھ کر ایک مجاہد آگے بڑھا اور ان کی نبض کو ٹٹولا، مگر اماں مجاہدہ سر پر شہادت کا تاج سجائے اپنے خالق کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ مجاہدہ۔ اس دن بڑا ہی خوفناک مارکا برپا ہوا تھا۔ ہندوستان کے بزدل فوجیوں نے بالکل اچانک آزاد کشمیر ایک چوکی پر حملہ کر دیا تھا، جبکہ اس چوکی میں چند پاکستانی فوجیوں کے سوا اس وقت کوئی بھی موجود نہ تھا جو اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکتا، لیکن اس کے باوجود شیر صفت جوان دشمن کی اندھا دھند فائرنگ کے سامنے یوں ڈٹ کے جیسے وہ سیسا پلائی دیوار ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن جو اپنے بھاری بھرکم اسلحہ کے بھروسہ پر اپنی شامت کو دعوت دے چکا تھا، اب تک چند قدم سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکا تھا۔ حالانکہ اس دن حملے کا پروگرام طے کرنے والوں کو یقین تھا کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ پاکستان کی سرحدی چوکی پر قبضہ کر لیں گے، لیکن اب جب انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے مل رہا تھا تو ان کے ہوش و حواس اڑنے لگے۔ چنانچہ فوری طور پر مزید مدد طلب کر کے اس حملے کو زیادہ طاقتور بنانے کی کوشش کی گئی۔ دوسری جانب پاک فوج کے شاہینوں کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس سوائے چند بندوقوں کے کچھ نہیں تھا جس سے وہ مقامی آبادی کی حفاظت کا فریضہ تو سر انجام دے سکتے تھے، لیکن اتنے بھاری حملے کا جواب وہ زیادہ دیر تک نہ دے سکتے تھے۔ ان کے لیے مزید پریشانی کا باعث یہ بھی تھا کہ مسلسل کوشش کے باوجود وہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر ان سب مشکلات کے باوجود وہ ابھی تک اپنے مورچوں پر نہ صرف ڈٹے ہوئے تھے بلکہ ان میں سے بعض تو اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر آگے بڑھ کر دشمن کے علاقے میں بھی پہنچ گئے تھے اور بالکل قریب سے دشمن پر جوابی فائر کر رہے تھے۔ دراصل انہیں معلوم تھا کہ اصل طاقت اللہ کی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، جبھی تو انہیں نہ اپنی کمزوری کا احساس تھا اور نہ ہی کمک پہنچنے کا غم۔ اس صورتحال میں دونوں طرف سے بھڑکنے والی آگ تیز تر ہوتی چلی گئی اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے وادی سماہنی کی سرزمین پھٹ چکی ہو اور اس میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنی پچھلے ایپیسوڈ میں ہم امیر محمد اور ان کے دوست عبداللہ کی شہادت کے واقعہ کا ذکر کر رہے تھے۔ آئیے اپنی اس ایپیسوڈ کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں۔ غازی بابو معراج الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ 1951 سے 52 میں ختم نبوت کی تحریک زوروں پر تھی۔
آپ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ آپ نے اس تحریک میں بھرپور طریقے سے حصہ لینا شروع کر دیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا شمار اس تحریک کے بانیوں میں سے ہوتا تھا۔ آپ ایک شعلہ بیاں مقرر تھے۔ بابو معراج دین کو شروع ہی سے شاہ جی سے بڑی عقیدت تھی اور آپ جیل میں بھی ان کا لٹریچر پڑھا کرتے تھے۔ آپ ان کے جلسوں اور جلوسوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب بابو معراج دین سے دلی پیار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اچھرا کے عالم دین حضرت بابا فتح محمد المعروف بابا عطار نے معراج دین کی سرپرستی کی۔ بابا جی ایک ولی اللہ تھے۔ آپ کو اسلام سے بڑا لگاؤ تھا۔ اچھرا کے رہنے والوں پر آپ کے بڑے احسان ہیں۔ آپ نے یہاں کی 3 پشتوں کو قرآن پاک پڑھایا۔ آپ نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ بابو معراج دین کو بابا جی سے خاص عقیدت تھی۔ بابا جی ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اکثر بابا جی سے ختم نبوت کے سلسلے میں رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ معراج دین نے بابا جی کی صدارت میں اچھرا بہت سے جلسے منعقد کروائے اور بابا جی لوگوں کو ختم نبوت کی اہمیت کا احساس دلاتے رہے۔ 6 مارچ 1952 بروز جمعۃ المبارک کو معراج دین نے جمعہ کی نماز کے بعد مسجد تقیہ لاہری شاہ کے باہر لوگوں کو اکٹھا کیا۔ بابا فتح محمد نے اس اجتماع سے ایک ولولہ انگیز تقریر کی۔ بابا جی کی قیادت میں یہ اجتماع جلوس کی شکل اختیار کرتے ہوئے مسجد وزیر خان کی طرف روانہ ہوا۔ بابا جی نے چند قدم اس جلوس کی قیادت کی۔ چونکہ آپ بہت کمزور تھے، آپ نے جلوس کی قیادت معراج دین کے سپرد کر دی۔ آپ برگزیدہ ہستی تھے اور آپ جان چکے تھے کہ معراج دین کو بلند رتبہ ملنے والا ہے۔ آپ نے معراج دین کو دعا دیتے ہوئے الوداع کیا۔ بابا جی مسجد تقیہ لاہری شاہ کے کونے میں آرام فرما رہے ہیں۔ جلوس میں اچھرا میں زنگ اور گرد و نواح کے رہنے والوں نے شرکت کی۔ کوئی ایسا گھر نہ تھا جس نے اس جلوس میں حصہ نہ لیا ہو۔ چونکہ موجودہ حکومت اس تحریک کو ختم نبوت کو سختی سے کچل دینا چاہتی تھی، چنانچہ مال روڈ پر جہاں آج اسٹیٹ بینک کی نئی عمارت قائم ہے، فوج نے اس جلوس کا راستہ روک لیا۔ ان کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس استعمال کی گئی۔ اسی دوران فوج نے گولی چلا دی۔ بابو معراج دین کو دائیں بازو پر گہری گولی لگی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو لیٹ جانے کا حکم دیا۔ اسی دوران دوسری گولی آپ کی چھاتی میں لگی۔ اس وقت آپ کے چھوٹے بھائی چودھری محمد ذکریہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے۔ آپ نے چھوٹے بھائی کی گود میں اپنا سر رکھ کر جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے وقت آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد تھا۔ آپ کے جنازے میں لوگوں نے جوک در جوک شرکت کی۔ اچھرا کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا جنازہ تھا۔ آپ کو فیروز پور روڈ اچھرا اڈا کے قبرستان میں پٹرول پمپ کے عقب میں سپرد خاک کیا گیا۔ غازی محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ 20 نومبر 1943 کو روزنامہ سیاست کے پرچہ میں یہ خبر ان الفاظ میں شائع ہوئی: قصور ضلع لاہور 17 ستمبر گزشتہ شب 11 بجے کے قریب قصور سے یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ لالا پالا مل شاہ ساہوکار کو شام 7:30 بجے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس قتل کے سلسلہ میں ایک مسلمان محمد صدیق کو گرفتار کیا گیا ہے۔